औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। मैं आप लोगों के लिए हर वो वीडियो लेके आती हूँ जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और अब भी जैसे आपको पता है कि 2022 का नया साल जो है वो नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने को जा रहा है, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। उसमें हम देखेंगे कि इस साल में आपके सियारगान किस पोजीशन में रवां दवा होंगे और वो आपके ज़ोडिएक साइन पर कौन कौन से असरात छोड़ते हैं। तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए वीडियो बनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जनरल चीज़ें बताना चाहूँगी कि इस साल सियारगान किस पोजीशन में होंगे। हम देखते हैं कि 2022 के दौरान मुश्तरी फल्कियाती मंजर पर बिग हिटर बनने के लिए तैयार है। ये पुरुम्मीद जो हमारे पास प्लैनेट है 10 मई को बुर्ज हमल में पहुंचने तक दर्दमंद रूहानी बुर्ज हूत में रहता है। रास्ते में 17 फरवरी को मुश्तरी यूरेनियस सेक्सटाइल कोविड-19 के नतीजे से निपटने वाली आबादियों के लिए एक बहुत अच्छी अलामत है। ये एक दिलचस्प और मौका परस्त तवानाई है जिसमें आज़ादी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाएगा। मार्च के पहले हफ्ते में ज़ोहरा, मरीख और प्लूटो का एक हमारे पास तामुन आता है। उनके दरमियान कुछ माशरती ढांचों की मुंतकलियाँ होंगी, तवानाई उन पे बढ़ेगी, और हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ हम ज़रूरी उथल पुथल और पिछले 2 सालों में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पर आएंगी। 12 अप्रैल को गैर मामूली वक्त आता है, ताहम इसके नतीजे के तौर पर मुश्तरी नेपच्यून के साथ एक नायाब इम्तजाज बन रहा है। ये खुद 12-13 साल बाद ऐसा हमारे पास इनका रिलेशन देखने को मिलेगा। 1856 के बाद नेपच्यून कभी भी रूहानी जोन में नहीं गया। ये इंसान की इंतहाई ताकतवर और जादुई इजहार तवानाइयों में हमारे पास टैप करने का एक अच्छा मौका है। तहरीक बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ेगी और एक सियारों के जहन की तब्दीली बहुत ही तेज़ी से जमा होना शुरू हो जाएगी। चंद हफ्तों के बाद यानी कि 30 अप्रैल को बुर्ज सोर, बुर्ज अकरब जो हैं वो महव पर ग्रहण के सिलसिले का दूसरा सिलसिला जो है ज़ाती कंट्रोल का, इसका मुकाबला इनफरादी तौर पर हम देखेंगे इज्तमाई शऊर के साथ, और इनफरादी फ़ायदे जो हैं वो उनका मुकाबला मुश्तरका वसाइल के दरमियान हमें नज़र आएगा, और इनमें बहुत ज़्यादा जदोजहद होगी। इसके चंद दिन बाद 3 मई को मुश्तरी ने प्लूटो को माली बहाली के तौर पर बहुत ही उम्मीद अफजा अलामत के तौर पर सेक्सटाइल्स किया हुआ है। इससे पहले कि ये फ़याज़ द्वीप 10 मई को बुर्ज हमल में मुंतकिल हो जाए। मुश्तरी बुर्ज हमल की नकलो हमल करता है। बहुत ज़्यादा इनफरादी और पेशकदमी का रवैया देखेंगे यहाँ पर आप। ये मुतासिर कुन तवानाइयाँ हैं, जी हाँ, लेकिन ये गुस्सा भी लाता है। 2022 के इस अरसा के दौरान दुनिया में तब्दीली और एहतजाज नज़र आएगा। शायद बाज़ औक़ात पुरतशद्दुद और अफराद की तरफ से किए गए इज़्तिरारी इक़्तिदामात भी सामने आए। जहाँ गुस्सा और तहरीक की मुहिम तब्दील होती है, वहाँ नताइज वो नहीं हो सकते जो असल में मतलूब होते हैं। इस दौर में किसी भी बदअमनी के लिए अस्करियत पसंदी हो सकती है। पहले अमल का रवैया बहुत ज़्यादा होगा, बाद में नताइज के बारे में फ़िक्र भी की जाएगी। मुश्तरी 28 जुलाई को बुर्ज हमल में पीछे हट जाएगा, लेकिन उस वक्त तक 16 मई को बुर्ज अकरब में ताकतवर चांद ग्रहण ने मुमकिना गुस्से, इंतकाम और नाराज़गी के बीच बोलिए होंगे। 5 अक्टूबर को अतारद, मरीख और नेपच्यून के दरमियान एक ढीला लेकिन शदीद चिड़चिड़ा मुरब्बा बनेगा,
اور مثالیت شمالی نصف کرہ میں تیز رفتار کارروائی جو ہے وہ زمین میں اپنی ترجیح کھو چکی ہوگی۔ 25 اکتوبر کو برج اکرم میں سورج گرہن معاملات کو سر پر لاتا ہے، اگرچہ 28 اکتوبر کو مشتری کو بے لوث برج حمل میں پیچھے کی طرف بڑھنے کے ساتھ ساتھ پرسکون اور سرغالب رہنے کے ترجیح دی جائے گی۔ 8 نومبر کو برج ثور میں چاند گرہن کے وقت ہم اپنے استحکام اور پاکیزگی کے اجتماعی احساس کو کسی حد تک دوبارہ حاصل کر سکیں گے۔ در حقیقت اگلے ہی دن عطارد، زحل اور یورینس کے درمیان ایک مربع بنے گا جو کہ احساس کی عکاسی کرتا ہے کہ بدترین عدم استحکام ختم ہو سکتا ہے۔ مشتری نومبر کے آخری ہفتے میں برج حمل میں براہ راست مڑتا ہے۔ دسمبر کے دوران برج حوت کے ذریعے یہ آخری ٹرانزٹ اپریل کے مہینے میں مشتری نیپچون کے ساتھ بناتا ہے اور کچھ تحریکوں اور اجتماعی انسانیت کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، جس سے بڑے پیمانے پر پرامن اور نرم تہواروں کا موسم پیدا ہو جاتا ہے۔ 20 دسمبر کو مشتری کو دوبارہ برج حمل میں داخل ہونے کے بعد یہاں پر مئی 2023 تک رہے گا۔ سال کے آغاز میں ایک بار پھر غصے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو تھی جنرل پریڈکشن۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے زوڈک سائن کی طرف بڑھوں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو رسیو ہو سکیں اور آپ بھی ہر ویڈیو سے فلی اپڈیٹ رہ سکیں۔ آج ہم لوگ جس زوڈک سائن پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے ویرگو، یعنی کہ برج سملا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج سملا کے حامل لوگوں کو 2022 کے دوران بہت زیادہ ذاتی ترقی مل سکتی ہے۔ برج سملا کے حامل لوگوں کو نئی تعلیم حاصل کرنے یا اپنے پرانے عالمی نقطہ نظر کو آگے بڑھانے کا چیلنج دیا جا سکتا ہے۔ جذباتی کثرت اور زیادہ جذبے پر بھی توجہ مرکوز رہے گی۔ اگر آپ کمارے ہیں تو علم نجوم سے پتہ چلتا ہے کہ جنوری کسی نئے شخص کے ساتھ ڈیٹنگ کا بہت دلچسپ وقت ہے۔ 2 جنوری کو آپ کے ڈیٹنگ زون میں سپر نیو مون امید افزا ہے اور ایک بار پھر مریخ 24 جنوری کو اپنے گھر تبدیل کرنے کے بعد آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ زیادہ دھکا نہ دیا جائے، سب سے زیادہ چیزیں آپ کے برعکس جا سکتی ہیں۔ موجودہ رشتے میں 17 فروری کو مشتری یورینس کا ملاپ حوصلہ افزائی اور معنی خیز ہے۔ یہ سفر نئے تجربات اور نئے خیالات کے ذریعے ایک ساتھ ترقی کرنے کا وقت ہے۔ 2 مارچ کو آپ کے محبت کے زون میں نیا چاند شروع کرنے کا بھی اچھا وقت ہے۔ 18 مارچ کو برج سملا سے مکمل چاند چمکنے تک آپ پہلے ہی یادیں بنا چکے ہوں گے۔ نایاب اور جادوئی مشتری نیپچون کا امتزاج 12 اپریل کو آپ کے محبت کے علاقے میں ہوتا ہے، جو آپ کو اپنے کرم کے روابط اور روح کی کشش کو دریافت کرنے کی حوصلہ افزائی دیتا ہے۔ چند دن بعد مریخ کی آپ کے پیدائشی چارٹ کے اس علاقے میں آمد اختلاف اور لڑائی جھگڑوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ 30 اپریل کو آپ کے ایڈونچر زون میں ایک طاقتور سورج گرہن دکھتا ہے اور آپ کو اچانک احساس ہو سکتا ہے کہ آپ کسی جھگڑے میں پھنس گئے ہیں یا آپ کو رد رائے کا دفاع کرنا پڑ سکتا ہے۔ 10 مئی کو مشتری جو ہے اپنا گھر تبدیل کرتا ہے اور آپ کے جذبات بہت زیادہ کھلے اور بہنے لگیں گے۔ یہ تھیراپی اور سیلف ہیلپ ویرگو کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھی کے ساتھ ایک قربت کے لیے بھی ایک بہترین دور ہے۔ 16 مئی کو چاند گرہن آپ کے زور دیتا ہے کہ آپ اپنے خیال سے آگے بڑھیں۔ آپ فطری طور پر بھی بڑھ رہے ہیں اور روحانی طور پر بھی۔ علم نجوم میں ان میں سے کچھ تبدیلیاں اور چیلنجز اعصاب شکن ہیں۔ برج سنبھلا لہٰذا مئی اور جون کو اپنے آپ کو مضطرب محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کے رسک زون میں ایک سپر نیو فل مون 13 جولائی کو آپ کو بہادری کے ساتھ سیلاب کرتا ہے، جس سے آپ اگلے 6 ہفتوں میں پر اعتماد رہ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے اعتماد میں بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہے۔ 27 اگست کو نیو مون
آپ کو ابھرنے کے لیے تیار کرتا ہے اور آپ کو ایک روشن ستارے کی طرح دوسروں کے سامنے لاتا ہے۔ ستمبر کے شروع میں ایک پیچیدہ ٹی اسکوائر آپ کی شناخت کو اس لحاظ سے چیلنج کرتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کس کے ساتھ رہنے کا انتخاب کرتے ہیں اور آپ کس کریئر پر عمل کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ ستمبر کے آخر میں عطارد آپ کی نشانی میں پیچھے ہٹ جاتا ہے، لہٰذا الجھی ہوئی سوچ مسائل کو الجھا دیتی ہیں۔ 25 اکتوبر کو اگلے سورج گرہن کے وقت تک آپ کو اچھی طرح احساس ہو چکا ہوگا کہ آپ کو اپنی ترجیحات اور عقائد پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ دن بعد مشتری پیچھے ہٹنے والا آپ کے محبت کے علاقے میں دوبارہ داخل ہوتا ہے۔ مریخ آپ کے کریئر زون میں پسماندہ حرکت شروع کر دیتا ہے۔ 8 نومبر کو چاند گرہن سے قبل آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ خالصتاً اپنے اقدار، اصولوں اور فرسودہ عالمی نقطہ نظر پر توجہ مرکوز کریں۔ ایک بار پھر یہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو مزید جذباتی کثرت کو کھولنے کے لیے ضروری طور پر اندرونی کام کرنے چاہیے۔ ثابت قدم رہیں اور اپنی سوچ کو چیلنج کریں۔ ایک بار جب مشتری 23 نومبر کو آپ کے محبت کے علاقے میں براہ راست مڑ جائے گا تو آپ کو پرسکون، بہتر حمایت یافتہ اور زیادہ پیارا محسوس کروائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں ان کے محبت اور رومانس کی زندگی کی طرف۔ اس سال آپ کے محبت کی زندگی کے ارد گرد ایک گہری روحانی لہر ہے اور بڑی حد تک فلسفانہ رویہ اختیار کرتی ہے اور آپ کو شکر گزاری کی طرف لے کے آتی ہے۔ اگر آپ کما رہے ہیں تو جنوری کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ 2 جنوری کو آپ کے ریٹنگ زون میں ایک سپر نیو فل مون ایک انتہائی دلچسپ اثر لاتا ہے۔ اس بات سے آگاہ رہیں کہ جنوری کے آخر میں آپ کے پیدائش کے چارٹ میں اسی علاقے میں عطارد کے پیچھے ہٹنے کے بعد آپ دوسروں کو وہ تاثر نہیں دے رہے ہوں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دے رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کی سوچ اور آپ کے تاثر میں بہت تبدیلی آ رہی ہے۔ مشتری کا آپ کی رومانوی زندگی پر پہلا اثر 17 فروری کو یورینیس کے لیے ایک برقی جنسی ٹائل بن جاتا ہے جو جھٹکے اور حیرت کا سیارہ ہے۔ آپ کی پیدائش کے چارٹ میں محبت اور سفر کی نمائندگی کرنے والے شعبوں کو جوڑتا ہے۔ تو کون جانتا ہے کہ اگر آپ بیرون ملک ہیں یا دوسرے ملک اور ثقافتوں کے لوگوں سے مل رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ 2 مارچ کو آپ کے محبت کے علاقے میں نیا چاند ایک خوشگوار موقع لے کے آتا ہے۔ 5 اپریل کو زہرہ کی علامت کی تبدیلی رومانوی وائب اور ہم آہنگ فلکیاتی موسم میں اضافہ کرتی ہے۔ 12 اپریل کو ایک نایاب اور انتہائی روحانی امتزاج میں مشتری اور نیپچون مل کر آپ کے قریب ترین رشتے پر کرمی پریوں کے دھول چھڑک دیتے ہیں۔ اپنے ساتھی کے ساتھ کرم اور روح کی سطح پر روابط پر نظر ڈالیں، یا شاید کسی اور کے ساتھ جس کی طرف آپ اس وقت ناقابل تسخیر طور پر راغب محسوس کر رہے ہیں۔ اس سال کے گرہن آپ کی محبت کی زندگی پر براہ راست زیادہ اثر نہیں ڈالتے، لیکن 30 اپریل کو سورج گرہن سفر سے متعلق مزید حیرتوں یا پیش رفتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر آپ طویل فاصلے کے تعلقات میں ہیں تو یقینی طور پر اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ کچھ دن بعد 3 مئی کو مشتری پلوٹو آپ کی پیدائشی چارٹ کے جنسی اور رومانوی علاقوں پر ممکنہ طور پر نشاور اثر میں جنسی تعلقات قائم کرتا ہے۔ اس بات سے آگاہ رہیں اگر آپ آگ سے کھیلنے جا رہے ہیں تو آپ چل بھی سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ احتیاط کیجیے، احتیاط بہت سی مشکلوں سے بچاتی ہے۔ 10 مئی کو مشتری آپ کے جذبے اور قربت کے علاقے میں آگے بڑھتا ہے اور حیرت انگیز طور پر شہوت انگیز تعاملات اور بہت سی خوشگوار یادوں کا راستہ صاف کرتا ہے۔ اگر آپ طویل مدتی تعلقات میں ہیں تو آپ 14 جون کو اپنے فیملی زون میں سپر فل مون سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی 13 جولائی کو آپ کے فلرٹنگ اور تفریحی زون میں آتا ہے۔ اگست عام طور پر علم نجوم کے لحاظ سے آپ کی محبت کی زندگی میں ایک اہم مہینہ ہے۔ اس سال 27 اگست کو
برج سنبلہ نیو مون کے بعد چند دن بعد ہی زہرہ آپ کی نشانی میں منتقل ہو گیا، جس سے یہ ڈیٹنگ، شادیوں یا ایک ایسے رشتے کو ٹھیک کرنے کے لیے بہتر اور اچھا وقت بن جائے گا جو شاید کے چٹانوں پر تھا۔ اکتوبر کے شروع میں ایک تناؤ والا ٹی اسکیئر کی تلاش کریں جو آپ کی محبت کی زندگی کو آپ کے کریئر کے خلاف گڑھا بنا دے، آپ کو مضبوطی سے ایک ایسی جنگ میں پھنسا دے جس کو جیتنا بہت مشکل ہے۔ 25 اکتوبر کو سورج گرہن آپ کو آپ کی محبت کی زندگی میں مواصلات کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ 28 کو پیچھے ہٹنے والا مشتری آپ کی رومانوی زون کو دوبارہ دیکھنے کے لیے پیچھے کی طرف بڑھتا ہے، چیزوں کو خاموش کرتا ہے اور آپ کو غور کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اپریل میں آپ نے اپنے ساتھی کے ساتھ جو روحانی تعلق دریافت کیا تھا اسے یاد کریں۔ علم نجوم اور ایک اور چاند گرہن میں تھوڑا سا اچھوتا نومبر کے ذریعے اس پر قائم ہو جائے گا۔ 23 نومبر تک جب خوشگوار مشتری براہ راست آئے گا تو آپ راحت کا سانس لے سکیں گے اور ایک بار پھر محبت میں آگے بڑھ سکیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں برج سنبلہ کے حامل لوگوں کا پیسہ اور کیریئر۔ تو علم نجوم سے پتہ چلتا ہے کہ اس سال آپ کے کریئر کے راستے میں نسبتاً زیادہ مستحکم صورتحال ہے، اگرچہ گرہن کا چکر اس بات پر زور دیتا ہے کہ آپ علم کے کچھ شعبوں کو کس طرح آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ممکنہ طور پر آپ اپنی ملازمت کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں، تاہم شروع میں ہی آپ کے خدشات زیادہ دنیاوی ہیں۔ جنوری کے وسط میں جب عطارد پیچھے ہٹ جاتا ہے تو ساتھیوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 24 جنوری کو آپ کے پیدائشی چارٹ کے انتہائی لاپرواہ علاقے میں مریخ کی آمد کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ امکان ہے کہ آپ پہلے بات کریں گے اور بعد میں نتائج کے بارے میں فکر کریں گے، تو یہاں پر آپ کو ایڈوائز کی جاتی ہے کہ نتائج کے بارے میں سوچنے کے بعد بات کریں۔ بہرحال 1 فروری کو آپ کے چارٹ کے ساتھیوں کے علاقے میں ایک نیا چاند چیزوں کو ہموار کرتا ہے۔ 12 اپریل کو مشتری نیپچون کا نایاب اور اہم امتزاج آپ کے کریئر میں لہروں کو پیدا کر سکتا ہے۔ یہ آپ کے چارٹ کے شعبہ میں ہوتا ہے جو بنیادی طور پر محبت سے متعلق ہے، لیکن یہ کاروباری مفادات اور شراکت داری کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ خود روزگار یا فری لانسر ہیں تو یہ واقعی تقریباً نفسیاتی یا کرمی سطح پر نئے گاہکوں کے ساتھ جڑنے کا بہترین موقع ہے۔ مریخ 2 دن بعد اس چارٹ سیکٹر میں منتقل ہو جاتا ہے جہاں آپ کے کاروباری عزائم مضبوط ہیں اور اس وقت حقیقی صلاحیتوں کی حمایت حاصل ہے۔ 30 اپریل آپ کے تعلیمی زون میں سورج گرہن کی یاد دلاتا ہے اور اس وقت کے آس پاس کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کے پیشے میں مزید تربیت یا تعلیم کی ضرورت کو اجاگر کر دے۔ آپ واقعی اس کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں؟ مشتری 10 مئی کو آپ کے پیدائشی چارٹ کے جذباتی علاقے میں منتقل ہوتا ہے، اس وقت جب عطارد آپ کے کریئر زون میں پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اپنے ہدف کی مارکیٹ پر دوبارہ سوچنا چاہیے یا اس پر کام کرنا چاہیں گے۔ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے دوسروں تک کیسے جڑتے ہیں، یہاں پر یہ چیزیں بھی سامنے آتی ہیں۔ 16 مئی کو ایک بار پھر چاند گرہن آتا ہے جو فرسودہ خیالات یا سیکھنے سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ 30 مئی کو نیا چاند آپ کے کریئر زون میں برج سنبلہ میں نکلتا ہے، علم نجوم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک نئے آغاز کے لیے بہترین دور ہے۔ موسم بہار کے آخر میں اور موسم گرما کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے کریئر اور مالیات میں فلکیاتی طور پر خاموشی رہے گی اور یہ 20 اگست تک ایسا ہی رہے گا۔ مریخ آپ کے عزائم پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے اپنی علامت تبدیل کرے گا۔ آپ سمت اور ڈرائیو کا حقیقی احساس محسوس کریں گے۔ 27 اگست کو جذباتی برج سنبلہ نیو مون اس بات میں ایک اہم موڑ کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں 25 سپتمبر کو آپ کے منی زون میں نیو مون سے آگے آپ کی آمدنی بڑھ سکتی ہے۔ سپتمبر کے آخر میں فرقوں میں عطارد پیچھے ہٹ جاتا ہے، لہٰذا کسی بھی مالی تفصیلات کو بہتر احتیاط سے چیک کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ 25 اکتوبر اور 8 نومبر کو ایک اور گرہن، سورج گرہن اور چاند گرہن، مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی رائے،
اپنے عقائد اور اپنے کام کے طریقوں میں اپنی تبدیلی کریں۔ اس مدت کے درمیان میں 30 اکتوبر کو مریخ سال کے آخر تک آپ کے کریئر زون میں پیچھے ہٹ جائے گا۔ یہ آپ کی ترجیحات اور سفر کی سمت جو ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے بہت اچھا وقت ہوگا۔ مشتری 20 دسمبر کو آپ کے جذباتی کثرت زون میں واپس آ جائے گا، لہٰذا یہ ہمارے پاس مادی اہداف اور جذباتی تعلقات پر کام کرنے کے لیے بہت ہی اچھا وقت ہوگا۔ یہ تو تھی بدھ سملا کے حامل لوگوں کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو، اور میں نے کوشش کی کہ چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو آپ کے پورے سال کے بارے میں آگاہ کر سکوں۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے ہر کمنٹ کا رپلائی دوں۔ اگر آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ویلیویبل ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔